नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम 29वें पारे की आखिरी सूरत सूरतुल मुरसलात पढ़ेंगे। ये सूरत सूरह नबा का जोड़ा है जो 30वें पारे की पहली सूरत है। इन दोनों सूरतों का जोड़े का ताल्लुक है। इस सूरत में 50 आयात हैं, 2 रुकू हैं, मक्की सूरत है। वल मुरसलाति उर्फा, ये पहली ही जो आयत है, हवाओं की कसम इसमें खाई गई है और इन्हीं हवाओं की निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह मुरसलात है। इस सूरत में 5 कस्में खाई गई हैं। 5 कस्में खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो यकीनन होने वाली है। यानी क़यामत की बात 5 कस्में खा के की गई है। और इसी तरह की पहले 2 सूरतें हम और भी पढ़ के आए हैं, सूरह साफ़ात और सूरह ज़ारियात। सूरह साफ़ात की शुरू में जो कस्में खाई गई हैं उनके बारे में तो सबका इत्तफ़ाक़ है कि इनमें फ़रिश्तों की ख़ुसूसियात बयान की गई हैं। और सूरह ज़ारियात की जो कस्में हैं उनके बारे में तमाम मुफ़स्सिरीन का ये इजमा है कि उनसे हवाएं मुराद हैं। लेकिन ये जो सूरत है इसमें जो कस्में खाई गई हैं उसमें मुफ़स्सिरीन की आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ के ख़्याल में ये हवाएं हैं, कुछ के ख़्याल में वो कुछ फ़रिश्तों का ज़िक्र मुराद लेते हैं इससे। आगाज़ करते हैं सूरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़ा, कसम है मुतवातिर भेजी जाने वाली हवाओं की। यूं भी कह सकते हैं जो नरम नरम चलती हैं, वो हवाएं जो नरमी से चलती हैं, नरमी से चलने वाली, आहिस्तगी से चलने वाली हवाओं की कसम। फल आसिफाति असफा, फिर उन हवाओं की कसम जो तेज और तुंदो तेज झक्कड़ की सूरत में चलती हैं। तुंदो तेज चलने वाली हवाएं जो तूफान बनकर आती हैं उनकी कसम खाई गई है। फिर वन नाशिरात नशरा, और उन हवाओं की कसम जो फैलाने वाली हैं, यानी बादलों को फाड़ कर फैलाने वाली, जो बादलों को फैला देती हैं, उनकी कसम। फल फारिकाति फरका, फिर उन हवाओं की कसम जो बादलों को फाड़ कर जुदा कर देती हैं या तकसीम करती हैं, जुदा जुदा, अलग अलग। फर्क करना होता है ना, अलग करना, जुदा करना। जिस तरह सूरह ज़ारियात में जो कहा गया ना, फल मुक़स्सिमाति अमरा, तो यहाँ पे है कि हवाएं समंदर से जो बखरात को बादलों की सूरत में उड़ा के लेके जाती हैं दूर दराज इलाकों तक, फिर वो इस पानी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत में तकसीम करती हैं। इस तकसीम में ज़ाहिर है हर जगह एक जैसा पानी तो नहीं बरसाती, वो अलग अलग होता है। कहीं अल्लाह की हिकमत से बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होती। फल फारिकाति फ़रका, यानी वो अलग अलग तकसीम करती हैं। तो वहाँ यही बात सूरह ज़ारियात में फल मुक़स्सिमाति अमरा के अल्फाज में कही गई थी। फिर फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा, फिर जो डालने वाली हैं ज़िक्र, यानी याद या वही कह लें, यानी उन हवाओं की कसम जो ज़िक्र का इल्क़ा करती हैं। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन का ख़याल मुख्तलिफ है। बाज़ मुफस्सिरीन का ख़याल है कि इससे मुराद फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही लेकर आते हैं, और बाज़ कहते हैं कि इसमें भी हवाओं ही का ज़िक्र है, क्योंकि ज़ाहिर है हवा ही के ज़रिए किसी की आवाज़ दूसरों तक पहुँचती है। तो मुल्कियात ज़िक्रा, जो दिलों में डालने वाली हैं ज़िक्र को, यानी जो वही आती है उसे आगे पहुँचाया जाता है, तो वो भी हवा के ज़रिए से पहुँचती है। उज़रन और नुज़रा, उज़र दूर करने के लिए या डर सुनाने के लिए, उज़र के तौर पर या डराने के लिए। वही या ज़िक्र जो याद दहानी है वो किस लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है कि लोगों पर अतमाम हुज्जत कर दिया जाए, उनका उज़र ख़त्म कर दिया जाए।
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبیوں کی بعثت کا مقصد بتایا گیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہی کا دوسرا مقصد ہوتا ہے یاد نظرہ، کہ اگر وہ سمجھنا چاہیں تو راہ راست پہ آنا چاہیں تو آ جائیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وہی بھیجی جاتی ہے، عذراً، عذر کے لیے بھی، نذراً، خبردار کرنے کے لیے بھی۔ انما توعدون لواقع، بے شک تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ قسموں کے بعد اب جواب قسم ہے۔ 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا۔ پھر آگے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا نشانیاں ہیں، مثلا ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پہ لایا جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تمسن کہتے ہیں مٹا دینے کو، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، نجم ان کی جمع نجوم، اور جب ستارے طُمِسَت مٹا دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا آسمان۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، جیسے جیسے سائنسی ترقی آگے ہوتی جائے گی تو انسان کو ان آیات کی مفہوم واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے، قیامت کے زلزلے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ان ٹیلوں کے ذرات ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جبالو جبل ان کی جمع ہے، جبال پہاڑ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے کھڑا ہونے کا وقت آ جائے گا، مقررہ وقت پر رسولوں کو لایا جائے گا۔ اُقِّتَتْ، رسولوں کو کس لیے لایا جائے گا؟ اللہ کی عدالت میں گواہیاں دینے کے لیے رسول کھڑے کیے جائیں گے، رسولوں کو کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے گواہیاں دیں کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ خود جواب دیں ہیں، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، اجلت ان امور کو مؤخر کیا گیا، یعنی اب اس دنیا میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کا دن مؤخر کیا ہوا ہے، یہ معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، یہ سوال ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے، وہ ایک دن جس دن تمام امور کا فیصلہ ہوگا، وہ یوم الفصل ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا ہے کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانیں کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن ایسا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی اور بربادی، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ یہ ایسی شدید اور سخت عذابوں والی وادی ہے کہ جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ جو آیت ہے ویل یومئذ للمکذبین، یہ 10 بار اس صورت میں آئی ہے، اس کی تکرار ہے۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد پھر اسے جھٹلانے کے بارے میں
اللہ نے یہ جو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت اس صورت میں 10 بار آئی، اور اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ ڈرانا ہی مقصد ہے نا، کہ اس دن سے ڈر جائیں جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔ علم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کر دیا پہلے لوگوں کو؟ یعنی سابقہ لوگ جو ہیں، سابقہ لوگوں میں سے بھی جو مجرم لوگ تھے ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ و برباد کیا۔ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو؟ عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ و برباد کیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے رہے دوسروں کو، یعنی ایک کے بعد دوسری قوم آتی رہی، اور نسل انسانی کے مختلف قوموں کا یکے بعد دیگرے دنیا میں آنا، پھر ایک قوم کی تباہی کے بعد اس کی جگہ دوسری قوم کا اٹھایا جانا، اس بات کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ جیسے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد قوم عاد، پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود، اس طرح ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی گئی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے کیسے کیسے مجرموں کے ساتھ برتاؤ کیا، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا؟ پھر فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ یعنی انسان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ ایک گھٹیا اور حقیر پانی، جیسے سورۃ دہر میں بھی آتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس قطرہ آب کو ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں ہم نے اسے رکھ دیا۔ یعنی وہ محفوظ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ رحم مادر ہے جو ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ الی قدر معلوم، ایک طے شدہ مدت تک، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہم اس کو اس محفوظ ٹھکانے میں رکھتے ہیں۔ فقدرنا، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، نعم القادرون، تو ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ یعنی ہم نے پھر جب اس کو تخلیق کیا، جب ہم نے اس کو بنایا، تو ہم نے کیسے معتدل بنایا، کیسے ہم نے اس کا اندازہ کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے دونوں بازوؤں میں ایک آدھی انچ کا بھی فرق ہو، مطلب دونوں آنکھوں میں اگر ذرا سا بھی فرق رہ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے بہت ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ اسے احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین شکل و صورت عطا کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، سمیٹنے والی، زندوں اور مردوں کو سمیٹ لینے والی، زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے پیٹ میں سنبھال لیتی۔ کتنی مخلوق ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ یہ اپنے اوپر موجود ہر زندہ وجود کی تمام ضروریات پوری کر رہی ہے، اور پھر ہر مردہ کو اپنے اندر تحلیل بھی کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ اس زمین میں ایسی گنجائش رکھی ہے اللہ نے کہ یہ قیامت تک تمام زندہ اور مردہ کو کفایت کرنے والی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ، شامخات، اونچے اونچے بہت بلند پہاڑ ہم نے اس کے اندر بنا دیے، خوب جمے ہوئے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تمہیں پانی میٹھا، مان پانی، فراتا میٹھا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ ان آیات میں نا تذکیر بآلاء اللہ کا انداز ہے، یعنی اللہ کی قدرتوں، اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے ذکر سے
اللہ تعالیٰ تذکیر فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، پانی پلایا. ان تالکو الا ما کنتم تکذبون، ان تالکو چلو، ان تالکا ین تالکو ہوتا ہے چلنا، چلو الا ما کنتم بھی تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے، یعنی جہنم کی طرف چلو، جسے دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ میدان محشر میں اہل جہنم سے کہا جائے گا ان تالکو الا ما کنتم بھی تکذبون، ان تالکو الا ذل، اس سائے کی طرف چلو، ذی ثلاثی شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو. دھوئیں کا سایہ، دھواں جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا اوپر جا کے ایسے لگتا ہے کہ اس کی شاخیں سی نکلی ہوئی. میدان محشر کی دھوپ اور شدید گرمی میں جہنم کو جب دیکھیں گے تو دور سے وہ انہیں 3 طرف سے پھیلے ہوئے سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گا. ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں وہ سایہ نظر آ رہا ہے نا تو اس سائے کی طرف چلو، لیکن وہ سایہ کیسا ہوگا؟ لا ذلیل، نہ وہ ٹھنڈک دینے والا ہوگا کیونکہ وہ تو دھواں ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ فائدہ دیتا ہے شعلے کی تپش سے. شعب لہب شعلے کو کہتے ہیں، ابو لہب جو نام ہے وہ بھی اسی وجہ سے تھا. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ تو سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا یا اللہ جن سے یہ کہا جائے. انہا ترمی، بے شک وہ پھینکے گی. رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ رمی کی جاتی ہے شیطان کی طرف کنکریاں پھینکی جاتی ہیں نا، اسے رمی کرنا کہتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ بھی آخری صورتوں میں ہم پڑھیں گے ترمی کا لفظ. تو یہاں بھی ترمی پھینکے گی، بشرر، شرر تو اردو میں ہم استعمال ہوتا ہے چنگاریاں، کل قصر، محلات جیسی. قصر محل کو کہتے ہیں، جیسے قصر شاہی بادشاہوں کا محل ہوتا ہے. تو وہ جو جہنم ہے وہ اس کی جو آگ ہے وہ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، بڑا سا ایک محل ہو، اس جیسے اس کے شعلے ہوں گے یا اس کے انگارے ہوں گے. کأنہ، گویا کہ وہ جمالۃ صفر، چنگاریاں ہیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے جمل اونٹ کو کہتے ہیں جمال، جمع ہے اس کی جمالۃ، اونٹ ہیں صفر، زرد رنگ کی. وہ زرد رنگ کے اونٹ دکھائی دیں گے دور سے، آسمان کے اوپر وہ چنگاریاں اس طرح سے گر رہی ہوں گی، ایسے لگے گا کہ جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں. ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ بول نہیں سکیں گے. کیوں بول نہیں سکیں گے؟ قیامت کے دن مجرمین کا، گناہگاروں کا جو حال ہوگا نا، یہ بھی ان کی ایک طرح سے آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پہ طاری ہوگی. اس سے پہلے میدان محشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، بہت سی معذرتیں بھی پیش کریں گے، ایک دوسرے پر اپنے قصوروں کا الزام بھی ڈالیں گے اور اپنے آپ کو بڑا بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے پیشواؤں کو گالیاں بھی دیں گے، جیسے ان سے بیزاری کا اظہار بھی کریں گے، جیسے اپنے شروع پہلے بارے میں پڑھا استبرأ الذین اتبعوا، شاید دوسرے میں تو پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. تو وہاں تو سب کچھ کریں گے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے جو جرائم ہیں، اپنے گناہ ہیں، ان کا صاف انکار کر دیں گے. قرآن میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے کہ وہ ایسا کریں گے. لیکن جب تمام شہادتوں سے ان کا جرم ثابت کر دیا جائے گا، جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہیاں دے دیں گے، اور جب عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے انہیں سزا سنا دی جائے گی، تو پھر
ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اپنی معذرت پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی ان کے پاس، اور کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کیا صفائی دیں وہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا، موقع دیے بغیر ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جرم اس قدر قطعی ہوگا اور ناقابل انکار ہوگا کہ وہ اپنی معذرت میں کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے، تنگ بند ہو جائیں گے، اپنے منہ سے کچھ بول ہی نہیں سکیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بولنے ہی نہیں دیا، میں نے اس کی زبان ہی بند کر دی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پر ایسی حجت تمام کر دی کہ اس کے لیے زبان کھولنے کا کوئی موقع ہی نہیں باقی بچا تھا۔ اس دن ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہوگا، لا ینطقون، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، کیونکہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہوگا جس میں وہ بڑے عذر پیش کر چکے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا ہے تمہیں بھی اور پہلے لوگوں کو بھی، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن ایک میدان میں لے آئے گا۔ اور اس دن ہر، جو دنیا میں تو خیر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فیصلے ہو بھی جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے، اس دن پھر سب کے صحیح صحیح اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے میرے خلاف تو وہ چل دیکھو۔ کیدن، چال، مکر، فریب، کوئی دھوکہ، کچھ کر سکتے ہو نا، فَكِيدُونِ، تو میرے خلاف وہ کر گزرو۔ جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ بھی ایسی ہی آیت ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اب دوسرا رکوع ہے جس کی 10 آیات ہیں۔ پہلا رکوع 40 آیات پہ مشتمل تھا، یعنی پہلا حصہ اس سورت کا، اور دوسرا جو ہے وہ مختصر 10 آیات پر مشتمل۔ اب ان 10 آیات میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع میں اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا ہے اور آخر میں مختصراً کفار کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، و عیون، عین ان کی جمع، بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے، و فواکہ، فاکہہ کی جمع فواکہ، میوے پھل، مما، اس میں سے جو، یشتہون، وہ چاہیں گے، اشتہا ہوتا ہے چاہت، ایسے پھلوں کے اندر وہ ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، جنہیں کھانا انہیں بہت مرغوب ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیم، مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ان اعمال کے انعام کے طور پر تمہیں دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کرے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اور جھٹلانے والوں کے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ اور فائدے اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑے سے، یعنی دنیا میں کھاؤ، فائدے اٹھاؤ، مزے کرو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے انعام کے طور پر تم کرتے رہے تھے۔ اچھا، یہ مجرموں سے کہا جائے گا اسی دن، قیامت کل والے دن ہی ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ مومنوں سے تو یہ کہا گیا نا کہ کھاؤ پیو، عیش کرو، موج اڑاؤ،
متقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، کیونکہ نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ لیکن جو مجرم لوگ ہوں گے، اب کلام ختم ہو رہا ہے نا، صورت ختم ہو رہی ہے، تو اینڈ پہ نہ صرف یہ تنبیہ کفار مکہ کے لیے ہے بلکہ دنیا کے تمام کافروں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِیلًا إِنَّکُم مُجْرِمُون، کھا لو اور مزے کر لو، تھوڑے سے دن، تھوڑا ہی ٹائم ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی تھوڑی ہی سی ہے، اس میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو۔ حقیقت یہی ہے، إِنَّکُم مُجْرِمُون، کہ تم ہو ہی مجرم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور مجرموں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے تو اس دن تباہی اور بربادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب کہا جائے ان سے رکوع کرو، لا یرکعون، تو وہ نہیں رکوع کرتے، یعنی جب انہیں جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے، دنیا میں نماز کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانو، اس کی طرف آئی ہوئی کتابوں کو مانو، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو، تو جھکنا تو یہی ہے نا، صرف یہ جھکنا، رکوع کرنا ہی تو نہیں ہے، لفظ تو یہاں پہ رکوع کا ہے، یعنی جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، اپنی مرضیاں چھوڑ دو، اس کی مرضی مانو۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا تھا لا یرکعون، تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ جہاں پہ بھی حدیث کا مطلب جو ہے کہ کون سی بات ہے؟ قرآن، قرآن کے لیے لفظ حدیث آیا، جب پورے قرآن میں نا حدیث نبوی کے لیے یہ لفظ نہیں آیا کہیں بھی، بات کے لیے، نئی چیز کے لیے، خبر کے لیے، تو یہاں بھی کلام یا بات کے لیے، اور بات سے مراد یہاں قرآن پاک ہے۔ یعنی جو بڑی سے بڑی چیز انسان کو حق و باطل کا فرق سمجھانے والی ہو سکتی ہے اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو سکتی ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کی صورت میں وہ نازل کر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھ کر یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، تو پھر اس کے بعد اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کو راہ راست پہ لا سکتی ہے؟ یہ بات صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ دنیا، یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں بھری زندگی میں ایک چیز ہمیں اللہ کی طرف لا سکتی ہے، ایک چیز ہمیں اللہ سے ملا سکتی ہے، وہ رسی جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اگر ہم پکڑ لیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ ایک لنک قائم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رسی قرآن پاک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً، سب مل کے۔ وہ جو رسی ہے وہ کلام اللہ ہے، وہی وہ بات ہے جس کا یہاں پہ بھی تذکرہ ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے نزول کے بعد اب کون سی بات ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلی، تو اس کے بعد اس کی آنکھیں بھلا کس چیز سے کھلیں گی؟ آمنا باللہ، اے اللہ ہم ایمان لایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔